नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज सीरत सहाबा कराम में हम हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। और हज़रत सलमान फ़ारसी एज़ द नेम सजेस्ट फ़ारसी फ़ारस के रहने वाले यानी पर्शिया के रहने वाले थे ये। और मक्का तक इस्लाम की खोज में इस्लाम के मुतलाशी थे और वो मक्का तक पहुंच गए फ़ारस से। तो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, जो कि एक बहुत यंग इवन वो अडल्ट भी नहीं थे, छोटे से सहाबी थे, बहुत छोटी उम्र में इस्लाम किया, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में। और फिर साथ-साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ये चाहता है कि कुरान को उसी क़िरात में पढ़े जिस तरह से कुरान नाज़िल हुआ है, तो वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की क़िरात को फ़ॉलो करे। तो ये उनको शर्फ हासिल हुआ था और अल्लाह ने उनको बहुत इल्म यानी कुरान का इतना फ़हम अता किया था। तो कुछ चीज़ें जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं, तो वो हर सहाबी के बारे में आप इंशाल्लाह याद रखें, ठीक है? चलें अब हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। ये एक ऐसे अजीम शख्स की दास्तान है जो हकीकी मंजिल को हासिल करने के लिए यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते को हासिल करने के लिए हमेशा कोशा थे और सुब्हान व तआला की तलाश में मुसलसल सरगर्दा रहा हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कहानी हम आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। यकीनन जिस तरह वो अपनी आप बीती उम्दा उसलूब में बयान कर सकते हैं, कोई दूसरा तो ये अंदाज़ नहीं अपना सकता। बिलाशुबा इस सिलसिले में जिस तरह इनके अपने एहसासात नाज़ुक और अंदाज़े बयान सदाकत और हकीकत पे मबनी हो सकता है, कोई भी दूसरा ये हक़ अदा नहीं कर सकता। यानी हम जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके मुतालिक बयान किया जा रहा है कि वो हमेशा से हक़ की तलाश में थे। जिस तरह से हम जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि वो नेचर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्या अता किया, अपनी पहचान, अपनी मारिफ़त अता की। उसी तरह से हज़रत सलमान फ़ारसी भी इसी तरह से हक़ की तलाश में थे कि किसी तरह से मुझे हक़ मिल जाए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिल जाए। और हम जो आज ये जो सीरत सहाबा में ये जो वाक़या पढ़ने जा रहे हैं, ये हज़रत सलमान फ़ारसी की ज़बानी ही पढ़ेंगे, यानी उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी जिसको कहते हैं, तो उन्होंने खुद किस तरह से अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बयान किया, उसका एक हिस्सा हम इंशाअल्लाह यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो सुनिए, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अस्फ़हान के इलाके का एक फ़ारसी नस्ल नौजवान था। तो फ़ारस पर्शिया में अस्फ़हान एक जगह है, वहाँ के ये रहने वाले थे। जिस बस्ती में हम रिहाइश पज़ीर थे, वो जई नाम से मशहूर थी। मेरा बाप इसी बस्ती का सरदार था और वो तमाम बस्ती वालों में ज़्यादा मालदार। अब मेरा मतलब ये कौन बोल रहा है? सलमान फ़ारसी अपनी ज़बानी ये कहानी बयान कर रहे हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी अस्फ़हान के इलाके में रहने वाले हैं और फ़ारस यानी पर्शिया के रहने वाले थे। और उनके जो वालिद हैं, ही वाज़ वेरी रिच मैन, ही वाज़ अ बिग शॉट, है ना? तो बहुत मालदार वो शख्स हुआ करता था, हज़रत सलमान फ़ारसी के वालिद। मेरा बाप इस बस्ती का सरदार था। अब सोचें कि वो उस बस्ती के यानी जई नामी बस्ती थी, उसके वो क्या थे, वो ट्राइब जो होती है, उसके वो लीडर थे। और वो तमाम बस्ती वालों में ज़्यादा मालदार और रौब और दबदबे का मालिक था। पैदाइश के दिन से मेरे साथ उसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यार था। यानी कि वो अपनी औलाद से दुनियावी हर चीज़ से मोहब्बत करते थे और अपने बेटे से यानी हज़रत सलमान से भी बहुत ज़्यादा
محبت کرتے تھے۔ جوں جوں میری عمر بڑھتی گئی، اس کے مہر و محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یعنی باپ کی محبت بڑھتی چلی گئی، شفقت بڑھتی چلی گئی حضرت سلمان فارسی کے متعلق۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح دو شیزاؤں کو گھروں میں پابند کر دیا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے لڑکیوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اور اتنی محبت سخت تھی کہ بھائی کہیں باہر نکل کے کیا ہو جائے، کچھ نقصان نہ پہنچ جائے حضرت سلمان کو، تو وہ ان کے والد ان کو گھر میں ہی بند رکھتے تھے کہ بھائی تم گھر میں ہی رہو، ہماری آنکھوں کے سامنے رہو، کیونکہ ہمیں تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ مجوسیت کسے کہتے ہیں؟ مجوسی کہا جاتا ہے جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پرشیا میں، جو فارس میں جنرلی جو فائر ورشپر ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو وہ بھی مجوسی تھے۔ یعنی حضرت سلمان فارسی پہلے کیا ہیں؟ آگ کی پرستش کرنے والے مجوسی ہیں۔ اب وہ اسی کی مجوسیت کی تعلیم کہاں حاصل کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں۔ اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا، یعنی اتنے زیادہ اپنے دین میں پکے تھے کہ مجوسیت میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئے۔ کون؟ حضرت سلمان فارسی۔ بالآخر مجھے اس آنکھ کا نگران بنا دیا گیا جس کے ہم پوجا کیا کرتے ہیں۔ اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لحظہ کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا تھا۔ یعنی ہم جانتے ہیں نا کہ جو فارس میں جو ایک بڑا محل تھا، اس کے اندر 1400 سال تک آگ وہ جل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور وہ آگ کب بجھی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن وہ بجھی تھی۔ تو ان لوگوں کا یہ ایک رول ہی تھا کہ اس آگ کو بجھنے ہی نہیں دینا۔ کیوں نہیں بجھنے دینا ہے؟ بیکاز وہ اس کی کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے۔ تو جیسے ہی اگر ایسے مدھم ہونے لگے، ہلکی ہونے لگتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ دوبارہ سے اس کو اگنائٹ کرتے تھے، دوبارہ سے اس کو آگ کو جلا دیتے تھے۔ تو یہ ذمہ داری بھی ان کو مل گئی، حضرت سلمان کو مل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجوسیت میں، اس کی تعلیم میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، تو ان کو یہ ذمہ داری ان کے والد نے عطا کر دی کہ بھائی اب آج سے آپ کیا کریں گے؟ آگ کو جلانے کا کام آپ کے ذمہ ہے۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا۔ سالانہ وافر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا تھا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں۔ میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کرنے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجا یعنی ایک چرچ کے پاس گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ اب کیا ہوا کہ اب ان کے جو والد ہیں وہ بہت بڑے جاگیردار ہیں۔ اب ان کی جو جاگیر اور ان کا جو غلہ، ان کا جو بھی ساری کھیتی کا سامان جو ہوتا تھا، ڈیلی کیا ہوتا تھا؟ گھر پر بھی آیا کرتا تھا اور اس کی نگرانی کرتے تھے ان کے والد۔ اب ایسا ہوا کہ ایک دن ان کے والد نے کہا کہ مجھے کوئی ضروری کام سے جانا ہے، تو آج کے دن آپ کھیتوں میں چلے جائیں اور اس کی نگرانی کریں۔ تو وہ کون نکلا ہے؟ حضرت سلمان فارسی اپنے گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلنے کے بعد جب وہ رستے میں گزرے ہیں، تو وہ کھیت تو پہنچے نہیں، اس سے پہلے ان کو ایک چرچ دکھائی دیا۔ اب وہ چرچ میں کیا ہو رہا تھا؟ پوجا ہو رہی تھی، مطلب وہ اپنی عبادت کر رہے تھے سارے کرسچن لوگ۔ تو ان کو وہ جو کرسچنس کی عبادت تھی وہ بہت زیادہ پسند آئی، عیسائیوں کی عبادت اچھی لگی۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے متعلق کچھ بھی علم نہ تھا، اس لیے کہ میرا والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتا تھا۔ اس روز جب میں نے گرجا کے اندر عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہیں، تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی کو جو ادر ریلیجن ہے ایکسپٹ مجوسیت، ہے نا، تو یہ جو مطلب وہ جو آنکھ کی پرستش ہے، اس کے علاوہ کسی دین کے بارے میں خبر ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کے والد ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے تھے، تو ان کو اور پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں اور بھی دین ہوا کرتے ہیں، اور بھی کوئی مذہب ہوتے ہیں۔ تو جب وہ نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ کانگریگیشن میں ایک ساتھ ایک آواز میں اللہ اپنے جو بھی رب ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو یہ عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگا۔ تو وہ مجوسیت سے ان کا ذہن ہٹ کر عیسائیت کی طرف آنے لگا۔ ان کو ایسا لگا کہ مجھے اس دین کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔
میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک یعنی سن سیٹ تک رہا، وہاں پر ہی وہیں چرچ میں رہے شام تک۔ اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے اہل کنیسہ سے دریافت کیا، یعنی کہ جو چرچ کے جو رہنے والے ہیں، جو وہاں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان سے پوچھا اس دین کا مرکز کہاں ہے، یعنی یہ سینٹر آف دس ریلیجن یہ کہاں پر ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شام میں، ٹھیک ہے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا آج دن بھر آپ نے کون سا کام سر انجام دیا؟ میں نے عرض کی ابا جان، آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کنیسا کے پاس سے گزر ہوا، یعنی چرچ کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ شام تک میں یعنی سن سیٹ تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک وہ والی شام ہے سن سیٹ والا، اور ایک جگہ کا نام ہے شام، ٹھیک ہے۔ تو ابھی انہوں نے بتایا کہ جو اس کا سینٹر ہے، یعنی جو ہم چرچ ہم سارے لوگ جو عبادت کر رہے ہیں، تو اس کے جو مین پوپ ہیں، مین جو پادری ہیں، وہ کہاں ہیں؟ شام میں رہتے ہیں۔ تو شام کے رہنے والے ہیں۔ تو ان کو کیا ہوا، اب دل میں یہ خواہش ہونے لگی کہ میں اب شام کی طرف سفر کروں گا۔ لیکن ابھی یہ کیا ہو گیا، رات کو جب اپنے گھر پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو کھیتی باڑی کرنے ہی نہیں گیا، اپنے والد کو کہتے ہیں کہ میں کھیتی باڑی کرنے ہی نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے راستے میں ایک چرچ ملا، اور اس چرچ کی جو عبادت کرنے والے لوگ تھے، وہ ان کی عبادت کا طریقہ مجھے پسند آیا، تو میں شام تک وہیں رکا رہا۔ مطلب اپنے والد کو جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا وہ بیان کر دیا۔ شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا۔ اب سوچیں، اپنے والد کے سامنے کہہ رہے کہ بھائی ہمارا دین ٹھیک نہیں ہے، ان کا دین زیادہ بہتر ہے، وہ اچھی طرح عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کا طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ان کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ اپنے دین کو نہ چھوڑ دیں۔ اور اس نے اپنا دل پکڑ کر کہا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، تیرے باپ دادا کا دین اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں مجوسیت، جو فائر ورشپنگ ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، آنکھ کی پرستش ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین ہے۔ تو دیکھیں، ہر دور میں لوگوں نے جو بھی چیزیں اپنے ذہنوں اور وہم و گمان سے مطلب ایکسپٹ کی ہوئی ہے نا، تو انہوں نے بس یہی ریزن دیا ہے ہر بار کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرنا ہے، چاہے اس میں کوئی خیر ہو نہ ہو، چاہے کوئی لاجک منطق ہو اس میں یا نہ ہو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، اپنے باپ دادا کو دیکھا تو حق کی تلاش میں نکلے ہی نہیں، بس کیا کیا، اس کو ہی فالو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جن کو اللہ رب العزت حق کے لیے کوشاں کر دے نا، جن کو حق کے لیے بے چین کر دے، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میرے باپ دادا اور میرے اسلاف نے کیا کیا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی میں حق ہے یا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، ان کو وہ دین اچھا لگنے لگا، عیسائیت سلمان فارسی کو اچھے لگنے لگی۔ میں نے کہا ابا جان، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ اب ان کو ڈر ہوا کہ بھائی اب تو یہ روز نکلیں گے، اگر تو روز گرجا جائیں گے، اب روز ان کی صحبت اختیار کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا دین اختیار کر لیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے والد نے ان کو گھر میں زنجیروں سے باندھ دیا، پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا، یعنی اب وہ لیٹر لکھ کے بھیج رہے ہیں چرچ کے چرچ کے فادر کو، جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ آپ کے یہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کرے۔ انہوں نے لیٹر میں لکھا کہ اگر تمہارے کوئی یہاں سے کوئی کیراوان، کوئی قافلہ یہاں سے جاتا ہے شام کی طرف، تو مجھے بتا دینا، مجھے اس چیز سے انفارم کر دینا، تاکہ میں بھی اس قافلے میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہ چرچ کے فادر کو یہ لیٹر پہنچا دیا انہوں نے، حضرت سلمان فارسی نے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں سے پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع کر دی، یعنی چرچ والوں نے بتا دیا، حضرت سلمان فارسی کو نیوز دے دی کہ کوئی قافلہ جو ہے شام کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، شام کی طرف کیوں؟ کیونکہ وہیں پر اس کا کیا ہے، چرچ والا یہ جو مین پوپ ہے وہیں پر ہے، اس لیے وہ شام جانا چاہتے تھے۔ میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا، یعنی
اب ان کو موقع جیسے ملا تو انہوں نے زنجیر بھی توڑ دی، اور زنجیر توڑ کر اور وہ قافلہ جو شام کی جانب جا رہا تھا اس میں شامل ہو گئے، اور کچھ دنوں بعد شام پہنچ گئے۔ اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ اب جا کے وہاں پر کیا پوچھتے ہیں کہ سب سے جو تمہارے جو مین جن کو تم فالو کر رہے ہو، جو تمہارے پوپ ہیں، جو پادری ہیں، وہ کون ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے، چرچ کے نگران آلہ نے کہا، وہاں کے لوگوں نے کیا کہا کہ وہ پوپ ہیں، یہ فلاں فلاں پوپ ہیں، تو تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ سب سے زیادہ مذہبی ہیں، سب سے زیادہ دین عیسائیت کو فالو کرنے والے ہیں۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری معروضات سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے، تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ ملک شام پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی کون ہے جو سب سے زیادہ مذہبی ہے تمہارے دین میں، کون یہ عیسائیت کو فالو کرنے والا جو مین فادر ہے، پوپ ہے، وہ اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اب جب لوگوں سے ان کا پتہ چل گیا تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو قبول کرنے کے بعد آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے طور طریقے سیکھوں، آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے ساتھ عبادت کروں۔ تو وہ سلمان فارسی جو تھے وہ عیسائی پادری کے پاس رک گئے، ٹھہر گئے اور اس کی کمپنی، اس کی صحبت میں ہر وقت رہنے لگے۔ اب جب ہر وقت رہنے لگے تو اس کے جو بھی ان اینڈ آؤٹ وہ سارا کچھ جاننے لگے کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ وہ پبلک میں کھڑے ہو کر، وہ پوپ جو تھا وہ کہتا تھا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اور مطلب ایک تھرو وایا وایا، یعنی کہ اگر صدقہ کرنا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ غریب کو نہیں دیتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اپنے فادر کو، اپنے وہ جو مین وہ پادری ہے اس کو دیتے تھے، اور وہ پادری کیا کرتے تھے، غریبوں میں تقسیم کرتے تھے وہ صدقہ۔ تو یہ پادری کیا کرتا تھا کہ وہ لوگوں سے لے تو لیتا تھا، صدقہ لے لیتا تھا اور خود ہڑپ لیتا تھا، وہ کسی غریب کو وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بات کس کو پتا چل گئی؟ حضرت سلمان فارسی کو پتا چل گئی کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت نیک آدمی ہے اور میں ان کی صحبت اختیار کر کے بیٹھا ہوں، اور یہ تو خود کیسا ہے، بددیانت ہے، امانت میں خیانت کرتا، اور یہ لوگوں کو، غریبوں کو صدقات نہیں پہنچاتا، فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے، یعنی وہ اتنا زیادہ امیر ہو چکا تھا کہ 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھر چکے تھے۔ وہ اس کو وہ کرتا ہوگا، اور وہ جو مال ہوتا تھا اس کو سونے چاندی میں کنورٹ کر کے وہ مٹکے بھرتا تھا۔ جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا تھا، اور جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنے مال اس کے پاس جمع کراتے تھے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دے، تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا تھا، اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں بتائیے۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا، وہ جو 7 مٹکے تھے جہاں چھپا رکھے تھے۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو انگشت بدندا رہ گئے، یعنی اپنے انگوٹھے دباتے رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پہ لٹکا کر اس پر پتھر برسائے جائیں، اور اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ یعنی جب انہوں نے حضرت سلمان فارسی نے بتا دیا لوگوں کو کہ تمہارے مال تو وہ ہڑپ کر جاتا تھا اور وہ بالکل بھی اچھا نیک شخص نہیں تھا، تو تمہیں تو ترغیب دیتا ہے کہ صدقہ کرو، جب کر دیتے ہو تو وہ خود ہڑپ لیتا ہے۔ تو جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ ایسا کرتا تھا ہمارا یہ جو پادری ہے، جو ہمارا لیڈر ہے، تو انہوں نے بلیو، تو ظاہر سی بات ہے کوئی یقین نہیں کرے گا، تو انہوں نے ثبوت مانگا
کہ تمہیں کیسے پتا، تم کس یقین سے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے جو وہ پادری ہیں وہ اس طرح سے کرتے تھے بددیانتی؟ تو کہا دیکھو فلاں جگہ پر اس نے اپنے 7 مٹکے چھپا رکھے ہیں، جو وہ دولت وہ جمع کر کے وہاں چھپاتا تھا، تو اب ایسا کرو کہ وہ جا کے نکالو۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، وہ مال نکال لیا، اس کو تقسیم کر دیا، اور اس کو کیا کیا، دفن کرنے کی بجائے کیا کر دیا، سولی پر لٹکا کر پتھراؤ اس پہ کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو غلط ہے، امانت میں خیانت ہے، اس کا اس طرح سے انجام ہونا ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا، مطلب وہ جو لوگ تھے انہوں نے اب بغیر فادر کے ہو گئے، اب ان لوگوں نے سوچا کہ کون ہے جو ہم میں سب سے زیادہ مذہبی ہے، اس کو اپنا کیا بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی۔ اب حضرت سلمان فارسی بھی اسی کی طرف راغب ہو گئے، اس کی خدمت کرنے لگے اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ شخص تو بہت بڑا زاہد، یعنی بہت عبادت گزار، آخرت کا متمنی اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت اور محبت ہو گئی۔ یعنی اب جو دوسرا شخص تھا وہ کیسا تھا، بہت عبادت گزار تھا، بہت نیک تھا، تو حضرت سلمان فارسی کو اس شخص سے، اس نئے پادری سے کیا ہو گئی، محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصے تک رہا۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا۔ روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی، حضرت میں اب کہاں جاؤں؟ یعنی اب جب اس کا آخری وقت آ گیا، اس کے موت کا وقت آ گیا اس پادری کا، تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو آپ سے علم حاصل کرتا تھا، آپ کی خدمت میں رہتا تھا اور عبادت کرتا تھا، اب مجھے کون ملے گا؟ تو اس پادری نے دوسرے پادری کا پتا بتایا کہ بھئی آپ جو ہے دوسرے فادر کے پاس، دوسرے جو وہ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت میں اب کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، مطلب وہ پادری نے کہا، بیٹا موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ اب موصل ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں کا ایڈریس بتا دیا کہ اب تم وہاں کے فادر، وہاں کے پادری کے پاس چلے جاؤ۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر، یعنی کفن دفن کر کے میں سیدھا موصل روانہ ہو گیا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی، مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے کہا آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں، یعنی وہ عیسائیت پر قائم ہیں، تو آپ کی میں کیا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کمپینین شپ، آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ رہنے کی اس نے مجھے بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے اس پادری کو بھی بہت بہتر پایا، یعنی وہ بھی بہت کیا تھا، عالم، زاہد، عبادت گزار تھا، نیکوکار تھا، تو ان کو حضرت سلمان فارسی کو وہ دوسرا عالم بھی کیا لگا، اچھا لگا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا بھی آخری وقت آ پہنچا۔ میں نے افسردہ ہو کر کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کی، حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، کیوں میں نے ناز و نعام کی زندگی کو خیر بات کہا، یعنی عیش و آرام کی لگژریس لائف کو میں نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ کس کس لیے چھوڑا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں حق کی تلاش میں ہوں، اسی لیے اتنی آرام و آرائش کو چھوڑ کر آیا ہوں اور گھر سے نکل کر بھٹک رہا ہوں، تاکہ مجھے کیا مل جائے، حق مل جائے، رب مل جائے۔ حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، کیوں میں نے ناز و نعام کی زندگی کو خیر بات کہا ہے، کیوں میں نے پھولوں کی سیج چھوڑ کر خاردار وادی میں قدم رکھا ہے۔ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں؟ کہاں کا رخ کروں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ کس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ مطلب یہ اتنے سوال وہ اپنے، وہ جو پادری ہے، وہ جو مرنے والا ہے، اس سے سوال کر رہے ہیں کہ اب میں کس کو اپنا ٹیچر بناؤں، کس کی رہنمائی میں رہوں، کس کے ساتھ اپنا جو تعلیم ہے، عبادت ہے، اور وہ مکمل کروں، کس طرح سے، مطلب آپ مجھے میری رہنمائی کر دیں، آپ مجھے گائیڈ کر دیں، کہاں کا رخ کروں؟ اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کپ کپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا، بیٹا نصیبن نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ،
وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ پہلے وہ جو شخص تھا شام سے موصل آئے، موصل سے نصیبن نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر آئے ہیں، انہوں نے وہاں بھیج دیا اور کہا کہ وہ بھی کیسا ہے، ہماری ہی طرح ہمارے مشن پر قائم ہے، عیسائیت کو فالو کرتا ہے، تو اب تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب اسے بھی لحد میں اتار دیا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو بستی میں نصیبن بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا سلام پیش کیا اور پیغام بھی دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا متمنی ہوں اور کامل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ یعنی اب میں کیا چاہتا ہوں، مجھے فلاں شخص نے بھیجا ہے موصل سے، اور مجھے آپ کا ایڈریس بتایا گیا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ مجھے ایک کامل استاد، ایک کمپلیٹ ٹیچر مل جائے جو میری کیا کر سکے، گائیڈنس کر سکے، میری رہنمائی کر سکے۔ اس نے میری باتیں سن کر بڑی مسرت کا اظہار کیا، بہت خوش ہوا اور حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس نے کہا کہ تم میرے پاس رک سکتے ہو اور تم یہاں سے علم حاصل کر سکتے ہو۔ یہ بھی پہلے دنوں کی طرح بڑا زاہد عابد، پہلے دونوں کی طرح زاہد عابد متقی خدا ترس انسان تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی اجل نے زیادہ مہلت نہ دی، یعنی وہ بھی اب موت کے قریب آ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں ان کے سرہانے بیٹھ کر عرض کی، حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال کسے سناؤں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس نے میری کیفیت دیکھ کر بڑے ہی مشفقانہ انداز میں کہا، بیٹا، اموریا بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ تجہیز و تدفین یعنی کفن دفن سے فارغ ہو کر میں اس سے جا ملا۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد سابقہ مذہبی رہنما کا اسے پیغام دیا تو اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے کاروبار کا موقع بھی میسر آیا۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی، جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئی۔ یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کیا کر رہے ہیں، دوسرے پادری کی طرف جا رہے ہیں۔ شام سے موصل گئے، موصل سے کہاں گئے، ایک دوسری جگہ گئے، پھر اس کے بعد اب یہاں پر تیسری بستی میں آ گئے۔ تو ایک تو وہ پادری تھا جو برا تھا، اور 3 ایسے پادری ان کو ملے جو بہت زاہد اور عابد تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے وہ تینوں پادری ایسے ہو گئے کہ ان کے موت کا وقت قریب تھا، وہ تینوں لقمہ اجل کو جا ملے۔ اب وہ تینوں کی تینوں فوت ہو گئے، اب لیکن جو یہ تیسرے پادری کے پاس پہنچے ہیں، حضرت سلمان فارسی، تو یہاں پر ان کو کام کا بھی موقع مل گیا۔ تو کام کا موقع ملا تو ان کے کاروبار میں برکت ہوئی اور بہت سی گائیں بکریاں انہوں نے خرید لی۔ لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی، وہ جو پادری ہیں وہ تیسرے، ان کو بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب معمول عرض کی، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگا، اللہ کی قسم، روئے زمین پہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہے۔ یعنی اب کوئی بھی ایسا عیسائی تمہیں نہیں ملے گا جو واقعتاً عیسائیت کو فالو کرتا ہو۔ اب کیا ہو گئی، اس کے اندر بہت اڈلٹریشن ہو گئے، بہت چیزوں میں تبدیلیاں کر دی لوگوں نے، اور ہمارے مشن پر یعنی واقعی عیسائیت پر اب قائم تمہیں کوئی شخص نہیں ملے گا، اس آخری پادری نے کہا۔ لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں وہ، کہ اب ہمارا یہ جو ہے یہ مشن تو سمجھ لو ہم تک ختم ہو گیا، اب تم کو عرب کی طرف بڑھنا ہوگا، اور عرب میں ایک نبی آنے والا ہے، مبعوث ہونے والا ہے، یعنی اس کی بعثت ہونے والی ہے، تو وہ آنے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ یعنی وہ کیا کر رہے ہیں، وہ شخص ہے، کون ہے؟ پادری۔ چونکہ وہ اصلی عیسائی تھا، اس کے اندر ملاوٹ نہیں تھی، تو وہ جانتا تھا کہ آگے کیا حق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں پیشن گوئیاں آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کتاب میں
آخری نبی کے بارے میں تذکرہ کر دیا تھا، وہ چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، یعنی بائبل میں بھی، گوسپل میں بھی اور تورا میں بھی، ساری کتابوں میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں انفارم کر دیا تھا، ٹھیک ہے، سارے لوگوں کے بارے میں، سارے مطلب کتابوں میں، اور ڈیٹیل میں بیان کیا تھا کہ وہ کیا کریں گے، کہاں ہجرت کریں گے، سارا کچھ بیان کر دیا تھا۔ تو وہی وہ بتا رہے ہیں پادری حضرت سلمان فارسی کو کہ دیکھو اب ہمارے دین پر تو کوئی قائم ہے نہیں، تو ایسا کرو کہ تم عرب کی جانب چلے جاؤ جہاں ایک نبی آنے والا ہے، اور کچھ عرصے میں وہ نبی جو ہوں گے وہ اپنے علاقے سے ایسی جگہ پر ہجرت کر جائیں گے جہاں باغات کھجور کے ہوں گے، تو وہ کون سی جگہ ہے؟ یعنی مکہ سے وہ مدینہ کی جانب ہجرت کریں گے۔ تو بالکل اصل نام نہیں، کیونکہ نام دیکھیں چینج ہوئے نا، وقت کے ساتھ ساتھ نام چینج ہوتے رہتے تھے، تو اللہ نے کیا کیا، نشانیاں بتائیں کہ نشانیاں کبھی چینج نہیں ہوں گی، بھلے ہی نام چینج ہو جائے، کیونکہ پہلے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، پھر بعد میں مدینہ کہا جانے لگا، تو اللہ نے کیا کیا، پہلی کتابوں میں نشانیاں بتا دی۔ تو کیا نشانی؟ سب سے پہلے کہ سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جو دین ابراہیمی لے کر آئیں گے۔ پہلی بات کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کریں گے، پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہیں۔ یعنی سیکنڈ بات کیا کہی انہوں نے، دین ابراہیمی فالو کرنے کے بعد وہ ہجرت کریں گے، مائگریشن بھی کرنے والے ہیں۔ اس کے چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی، وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائے گا۔ یعنی اگر تم ان کے لیے ان کی تیسری نشانی کیا بتائی اس پادری نے، کہ اگر تم ان کے پاس گفٹ لے کر جاؤ گے، ہدیہ لے کر جاؤ گے، تو وہ ایکسپٹ کریں گے، اور اگر کھانے کی چیز تم ہدیہ میں دو گے تو وہ اس کو کھا لیں گے، لیکن اگر تم اس کو صدقہ دو گے تو وہ نبی اس صدقے کو نہیں کھائیں گے، اس کو ایکسپٹ تو کریں گے لیکن وہ کسی اور کو دے دیں گے، لیکن خود نہیں کھائیں گے، صدقے کو کبھی وہ کنزیوم نہیں کریں گے۔ تو تیسری نشانی، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یعنی جو دو کندھوں کے درمیان پیچھے کی طرف، پیٹھ میں گردن کی طرف کیا ہوگا، بیچ میں اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، نبوت کی مہر ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان موجود تھی، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری نشانی یعنی تیسری نشانی، یہ سب کون بیان کر رہا ہے؟ وہ پادری اپنی کتاب میں پڑھ کر وہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ دین حق کو جانتا تھا، وہ ساری کچھ نشانیاں بیان کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو میری نصیحت ہے ضرور جائیں۔ اب یہ پادری ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب میری نصیحت کو ایکسپٹ کر لو اور عرب چلے جاؤ، اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم وہاں پہنچ سکتے ہو۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصے تک اموریا بستی میں رہا، جہاں پر وہ آخری پادری تھا وہاں پر رہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے، میں نے ان سے کہا اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے عوض میں سب گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ اب دیکھیں، دین حق کو یعنی جو تلاش ہے اس کے لیے وہ مال کو کوئی امپورٹینس نہیں دے رہے، یعنی کہ مجھے حق مل جائے، مجھے دین مل جائے تو میں اپنا سارا مال کیا کر دوں گا، اس راہ میں دے دوں گا۔ تو ان کو ایک قافلہ ملا جو عرب کی جانب جا رہا تھا، تو اس قافلے والوں سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو گے عرب تو میں کیا کرتا ہوں، اپنی ساری بکریاں اور ساری گائیں تم کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ سودا منظور ہے، وہ ریڈی ہو گئے، تو میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا۔ اب چونکہ وہ عرب ہی جانا ہے ان کو، تو وہ کیا کرتے وہاں کی بکریوں اور گایوں کا، تو انہوں نے اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القرا میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں کیا ہوتا تھا، انسان فروخت ہوتے تھے نا، انسان کو بیچا جاتا تھا ایز اے غلام بنا کر بیچ دیتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ ساری بکریاں اور گائے لے لی اور پھر بیچ میں جا کے کسی یہودی کو بیچ دیا، حضرت سلمان فارسی کو بیچ دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ اب کون تھا وہ؟ جس شخص نے حضرت سلمان فارسی کو خریدا تھا وہ یہودی تھا، اور بنو قریظہ کیا ہے؟ یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو اسی بنو قریظہ میں سے وہ جو شخص تھا جس نے حضرت سلمان فارسی کو خریدا تھا، اس کا کون آ گیا؟ چچا زاد بھائی، اس کا کزن آیا، اور اس نے کیا کیا کہ بھائی تم مجھے دے دو یہ بچے کو، اس لڑکے کو، اور میں تم سے خرید لیتا ہوں۔ تو اس نے اپنے کزن سے اس شخص سے خرید لیا، اور اس کو لے کر کہاں چلا گیا؟ حضرت سلمان فارسی کو یثرب یعنی کہ مدینہ لے کر چلا گیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا ایک چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا، اور اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریا کے پادری نے مجھے بتائے تھے، یعنی انہوں نے بتایا تھا نا کہ کچے وہ جو کالے پتھروں کے درمیان سے باغ نکل رہے ہوں گے اور اس میں کھجوریں اگتی ہوں گی۔ تو ان کو یاد آیا کہ ارے یہ باغ تو وہی ہے کہ پتھروں کے درمیان سے کھجوریں اگ رہی ہیں، تو یہ وہی جگہ ہے۔ یثرب لے گیا، وہاں وہ کھجوروں کے باغات انہوں نے دیکھ لیے جو پادری نے ان کو بتائے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ اب چونکہ غلام تھے تو غلاموں کو اتنی انفارمیشن نہیں ہوا کرتی تھی، تو لیکن یہ خبر ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، جو کہ مکہ میں ہیں۔ اب یہ غلامی اسی لیے غلامی کرنے پر ریڈی ہو گئے تھے کہ بالآخر مجھے کیا مل گئی ہے، میری منزل ملنے والی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے، یعنی مدینہ آ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا، خدا بنو قیلا کو تباہ کرے۔ گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا، خدا بنو قیلا کو تباہ کرے۔ وہ آج قبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ یثرب آ گئے۔ اب یثرب آ گئے، اور یہ جو سلمان فارسی تھے وہ کام کر رہے تھے، اوپر پہاڑ کے اوپر کام کر رہے تھے، اور ان کا جو مالک تھا وہ نیچے بیٹھا تھا۔ اب وہ نیچے بیٹھا تھا تو ان کا جو کزن بھائی تھا وہ چلاتے ہوئے آیا کہ بنو کیلا کے لوگوں کو اللہ کیا کرے، تباہ کر دے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں بھائی، کیوں بد دعا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ تو اپنے دین کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں، وہ اس شخص کی پیروی کرنے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو دوسرے دین کے فالوور ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قیلا کے لوگ ویلکم کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے دین کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، تو ان لوگوں کو تباہ کرے، وہ ایسے بد دعا دے رہا تھا۔ اب حضرت سلمان فارسی وہ باتیں کیا کر رہے تھے؟ سن رہے تھے۔ وہ آج قبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے جب کھجور کی چوٹی پہ اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں خطرہ لاحق ہوا مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں نیچے ہی نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کیا خبر ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آیا، اور اس نے مجھے تابڑ توڑ مکے رسید کرنے شروع کر دیے، اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا، چل تو اپنا کام کر۔ کیا ہوا کہ جب ان کو خبر ہوئی کہ وہ جو آخری نبی تھے وہ آ گئے ہیں، تو اور لوگ ان کا ویلکم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے بدن میں کیا ہو گئی؟ کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتر کے آ کر کہتے ہیں کہ ریپیٹ کرو جو آپ نے کہا، وہ خبر مجھے دوبارہ سناؤ۔ تو جب ان کے مالک نے سنا کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کیا کیا، حضرت سلمان فارسی کو مکے مارنے شروع کر دیا، اور کہا کہ یعنی تو غلام ہے تو بڑوں کے باتوں میں یا آقاؤں کی باتوں میں مدخل مت ہو، دخل اندازی مت کر، اور اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لے لیا، اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں، اور آپ کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقے کی کھجوریں ہیں،
یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے وہ کھجوریں لی اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں حضرت سلمان فارسی کو کیا ہوا تھا، اس پادری نے کچھ نشانیاں بتائی تھی، اس میں ایک نشانی کیا تھی کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے وہی چیک کرنے کے لیے کہ واقعی میں یہ وہ اصلی نبی ہیں یا ایسے ہی کوئی اور ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جلدی سے جب اپنا سارا کام ختم کر کے اور وہاں پہنچ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور صدقے کے نام سے کچھ کھجورے لے گئے نا، وہ کام کر رہے تھے وہاں سے کھجورے توڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجورے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھائی کیونکہ صدقہ آپ نہیں کھاتے تھے، اور ان کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک نشانی پوری ہو گئی جو پادری نے بتائی تھی۔ پھر میں واپس گیا، دوسرے دن اور کھجوریں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے اس لیے یہ بطور تحفہ کچھ کھجوریں لے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کیا، خود بھی یہ کھجوریں کھائیں اور اپنے صحابہ کرام کو بھی کھلائیں۔ میں نے دل میں سوچا یہ دوسری نشانی پوری ہوئی، یعنی وہ ہدیہ لیتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، گفٹس لے لیتے ہیں اور اس کو کھاتے بھی ہیں، لیکن اگر صدقہ دیا جائے تو وہ اس کو خود نہیں کھاتے۔ تو یہ دونوں نشانی اس نے دیکھا، حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ پوری ہو گئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ جنت البقیع کیا ہے؟ وہاں کا قبرستان ہے جہاں پر صحابہ اکرام کو دفنایا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کیا کر رہے تھے، دفن کر رہے تھے، اور یہ جو شخص تھے حضرت سلمان فارسی، وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چادریں زیب تن کی ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے کے لیے گئے تھے، اب یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے ایک چادر باندھی ہوئی تھی تہبند کی طرح، اور اوپر ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی جس طرح سے ہم وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں نا، مردوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے کہ یہ کسی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نیچے کر دی اور اس نے وہ نبوت کی مہر جو تھی وہ دیکھ لی اور بہت زور زور سے رونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا، بٹھایا، اس کو تھپکی دی اور مطلب اس کو سہلاتے ہوئے کہا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے اپنی پوری درد بھری داستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا کہ ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائیں۔ میں نے اپنی تمام داستان سنائی، وہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصلی منزل کو پا لیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنا اور کہا کہ میرے صحابہ اکرام کو بھی سناؤ کہ دیکھو کتنی زبردست اس نے کوشش کی، اس شخص نے حق کو پانے کے لیے، کہ اپنا گھر تک چھوڑ دیا، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ دیا، اپنے سارے مال و دولت کو قربان کر دیا، اور مطلب اتنے کانٹے دار راستے کو، اپنے گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر ملک ملک در بدر بھٹک رہے، بستی سے بستی، ملک سے ملک، کہ کیا مل جائے مجھے، میرا رب مل جائے، مجھے حق بتانے والا کوئی مل جائے، اور بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت کو پا لیا۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔
سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر، جس دن آپ فوت ہوئے اور جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی ایک طریقے سے ابھی ہم نے صرف آپ حضرت سلمان فارسی کے کیا کیا ہے کہ ان کی ایمان لانے کا واقعہ، حق کو پا لینے کا واقعہ، اور بھی ان کے بہت سارے مطلب واقعات ہیں کہ وہ کس طرح سے خندق والا آئیڈیا دیا انہوں نے جنگ خندق میں، کہ کیونکہ فارس میں یہ کیا جاتا تھا۔ اب ہم وہ ساری چیزیں یہاں پر نہیں، بس یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ حضرت سلمان فارسی نے اپنی پوری زندگی حق کی تلاش میں کیا کیا، اپنی زندگی کو لگا دیا، اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں کتنے آرام سے، کتنے عیش و آرام سے اپنے گھر میں رہا کرتا تھا، اور کہاں میں لوگوں کی غلامی تک پہ اتر آیا، یعنی کہ مجھے حق چاہیے تو میں غلام تک بننے کو تیار ہو گیا، یعنی اتنی قربانیاں دی، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی حالات سے زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کیجیے: مطبوعات السعادہ، الاصابہ، الاستیعاب، الجرہ و تعدیل، اسد الغابہ، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، الجمع بین الرجال الصحیحین، طبقات الشعرانی، صفت الصفوہ، شذرات الذہب، تاریخ اسلام للذہبی، سیر عالم النبلہ۔ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں حضرت سلمان فارسی کی مطلب ڈیٹیل زندگی، اور احادیث میں بھی حضرت سلمان فارسی کے بارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ چونکہ ان کی خود کی زندگی کے متعلق تھا تو یہ حدیث میں ہمیں نہیں ملے گا، لیکن ہاں حدیث میں مل جائے گا، کیونکہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کہانی پوری بیان کی تھی، پورا واقعہ بیان کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھپکی دی تھی اور ان کے آنسو پوچھے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت سلمان فارسی کی طرح ہمیں بھی دین حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جبکہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ، یعنی اتنے فرقے اور اتنے لوگ بٹ گئے ہیں، لوگوں کے دل بٹ گئے، ایک دوسرے سے لوگ نفرتوں پر اتر آئے ہیں، جبکہ سب کے سب کیا ہے، کلمہ گو ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک ہی دین کے ماننے والے، ایک ہی اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، اور ان کے دل کیا ہو گئے، متفرق ہو گئے، ایک دوسرے سے ٹکڑے ٹکڑے بٹ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہم ہر جب ہم کوئی بھی لیکچر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ضرور یہ دعا پڑھتے ہیں، اور آپ سب بھی اس دعا کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں، شعار بنا لیں: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ، مجھے حق کو حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، یعنی کہ حق ہو تو میں حق کو پہچان سکوں۔ یعنی آج کے دور میں اتنا باطل پھیل چکا ہے کہ ہم حق کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، تو اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ جب حق کو دیکھیں تو حق کو دیکھنے کے بعد پہچان لیں، اور پہچاننے کے بعد اس پر عمل کر سکیں۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اور باطل کو باطل سمجھ کر پہچان لیں، اور پھر اس سے بچنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ بہت بیوٹیفل اور بہت جامع دعا ہے کہ اس دور میں جب کہ لوگ اتنے متفرق طبقوں میں بڑھ چکے ہیں، تو اللہ سے بار بار یہ دعا کرے: اللہ ہمیں حق کو حق جاننے کی توفیق عطا فرما اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ جی بالکل ہم اس کو گروپ میں ڈال دیں گے، دعاؤں کو بھی، اور جو بک آف ہم جو یہ سیرت صحابہ جو ہے یہ ہم اس بک میں سے پڑھ رہے ہیں، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ تو اس کے اندر ہر صحابی کے بارے میں چھوٹی سی مطلب تھوڑی سی معلومات لکھی ہوئی ہے، اور پھر ان کی جو مین واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی کون سی بک کو ریفر کیا جا سکتا ہے اس کے نیچے ریفرنس میں دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگوں نے چاہیے تو یہ بک آپ فالو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ تو اب یاد رکھیں کہ حضرت سلمان فارسی کون ہے، کون سے صحابی ہیں،
کہ اللہ رب العزت نے ان کو حق کی تلاش میں جب نکالا تو وہ حق کو پا کر ہی کیا ہوئے، دم لیے۔ اور حضرت سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اہل بیت یعنی میرے فیملی ممبرز میں سے ہے، سلمان میرے فیملی ممبرز میں سے۔ تو یہ لائن یاد رکھیں، حضرت سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ ٹائٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ حق کے لیے ہم اپنے مال، جان، دولت، جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں ہم نثار کر سکیں، قربانی دے سکیں، اور ہمیں ذرا بھی گلہ اور شکوہ نہ ہو کہ ہم نے اتنا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ہم خوشی سے اللہ کی راہ میں قربان کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم جو قربانی دے اللہ وہ ہم سے قبول کرے، اب وہ چاہے وقت کی قربانی ہو۔ دیکھیں آپ لوگوں نے وقت کی قربانی دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس وقت کو بہترین اوقات، بہترین لمحوں میں اپنی کتاب میں لکھے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اب